रियाज ने नेहा की कमर पर हाथ रखा। नरम महफूज करने वाला लमस। नेहा ने इसके सीने पर सर टिका दिया। धड़कन सुनी, तेज, गरम, बेकरार। तुम्हारी ये धड़कन मेरी धड़कन जैसी लग रही है, क्योंकि अब ये हमारी है। दरवाजा बंद हुआ। रोशनी सिर्फ एक लैंप की, नरम गरम। रियाज ने नेहा का चेहरा हाथों में लिया, प्यार से उंगलियां गालों पर फेरी। नेहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे भी कभी मत छोड़ना। पहला बोसा नरम और गहरा, जैसे बरसों की तन्हाई एक साथ भर रही हो। नेहा ने जवाब दिया। हाथ रियाज की गर्दन पर, सांसें मिल गईं। रियाज ने नेहा को उठाया और बेडरूम में ले गया। आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाया। इसके हाथ कमर पर, गर्दन पर, फिर हर लम्स में वादा था। नेहा ने रियाज की शर्ट खोली, इसकी जिल्द पर हाथ फेरने लगी। तुम्हारा ये लमस मुझे जिंदा कर रहा है। रियाज ने गर्दन पर होंठ रखे, हल्का सा चूमा, कान के पास जाकर सरगोशी की। तुम मेरी जिंदगी हो नेहा, अब से हर सांस तुम्हारे लिए। रात भर वो एक दूसरे में घुले रहे, बोसे, लमस, सरगोशियाँ। शहर की आउटर रोड पर, जहां दरख्तों की शाखें हवा में लरज रही थी और बारिश जोरों पर थी, नेहा की कार अचानक बंद हो गई। 28 साल की एक इंडिपेंडेंस बिजनेस वूमेन जो शहर भर में अपनी कंपनी चला रही थी, वो रात देर से मीटिंग से वापस जा रही थी। स्याह कोट, गीले बाल और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो कार से उतरी, कोट का हुड ऊपर किया, मगर बारिश ने इसे चंद सेकंड्स में भिगो दिया। फोन की बैटरी डेड हो गई, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो कार के पास खड़ी थी जब एक स्याह गाड़ी इसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक नौजवान हैंडसम लड़का निकला, जिसका नाम रियाज था। उम्र 30 साल, एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म का हेड जो रात को फील्ड चेक पर था। लंबा कद, स्याह शर्ट जो अभी भीगी हुई थी, आंखों में वही शिद्दत जो नेहा ने कभी नहीं देखी थी। कोई मसला है? इसकी आवाज़ बारिश में भी गहरी गूंजी। नेहा ने सर हिलाया। जी, कार नहीं चल रही और फोन भी डेड है। रियाज ने पहले तो कार की तरफ देखा, फिर नेहा की तरफ देखा। इसने नेहा से कहा, आप अंदर बैठे, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, मैं आपकी गाड़ी देखता हूँ। नेहा हिचकिचाई, मगर बारिश ने फैसला कर दिया। वो गाड़ी में बैठ गई। अंदर गर्मी थी, रेडियो पर हल्की मौसीकी बज रही थी और रियाज का बदन करीब था, इतना करीब कि इसकी सांस महसूस हो रही थी। रियाज ने इंजन ऑन किया, मगर बारिश इतनी शदीद थी कि आगे जाना नामुमकिन था। एक पल के लिए वो रुक गया। अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बारिश थमेगी तो देखते हैं। दोनों खामोश बैठे रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और धड़कनें। नेहा ने अचानक से देखा तो रियाज इसे देख रहा था, आंखों में वही मोहब्बत जो इसके अंदर जाग रही थी। आखिरकार इसने पूछ ही लिया, तुम अकेली रात को बाहर क्यों? रियाज ने पूछा, आवाज में नरमी मगर गहराई। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, काम। और तुम? रियाज, तुम जैसों की हिफाजत करने, इसने जवाब दिया। और एक लम्हे में इसका हाथ नेहा के हाथ पर आ गया, गरम, मजबूत, जैसे कभी छोड़ने का इरादा ना हो। नेहा का दिल धड़का। नेहा ने वो हाथ नहीं हटाया, मगर आंखें झुका ली। ये ठीक नहीं है, हम अजनबी हैं। रियाज ने हल्का सा मुस्कुरा कर हाथ हटा लिया। माफ़ कीजिएगा, बस आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बरसों बाद देखा। दोनों ने बातचीत शुरू की, काम की, जिंदगी की, तन्हाई की। रियाज ने बताया कि वो रातों को फील्ड चेक करता है, क्योंकि घर में कोई नहीं है इंतज़ार करने वाला। नेहा ने कहा कि इसकी कंपनी इसकी पहचान है, मगर दिल खाली है। बारिश थमी तो रियाज ने नेहा की कार चेक की, बैटरी चार्ज की और वो चल पड़ी। अलविदा कहते हुए रेहान ने बस एक कारोबारी कार्ड दिया, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर ले। नेहा ने कार्ड ले लिया और चली गई। दिल में एक अजीब सी कशिश थी, मगर सोचा बस एक रात का वाकया है, मैं इसके बारे इतना क्यों सोच रही हूँ। 2 हफ्ते बाद नेहा एक बड़े बिजनेस इवेंट में थी, शहर के एक होटल में, जहाँ इंडस्ट्री के बड़े लोग जमा थे। वो स्याह गाउन में थी, प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ क्लाइंट से बात कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक कोने में पड़ी। रियाज वहाँ खड़ा था, स्याह सूट में, एक क्लाइंट से बात कर रहा था। वो सिक्योरिटी फर्म के हेड थे और ये इवेंट इनकी कंपनी का सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट था। नेहा का दिल जोर से धड़का। वो पलट कर देखने लगी, क्या वो इसे पहचानता है? रेहान ने भी नज़र उठाई तो अचानक एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें आपस में मिलीं। इसकी आंखों में वही पहले वाली शिद्दत थी, मगर अब एक नई चीज़ थी, हैरत, खुशी और कुछ दर्द। वो करीब आया। नेहा, आप यहाँ? रियाज ने पूछा।
نیہا نے مسکرا کر کہا، ظاہر ہے، اور تم یہاں سیکیورٹی کے لیے؟ ہاں، مگر اب لگتا ہے پہلے والی ملاقات اتفاقی نہیں تھی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے ایک طرف چلے گئے، ہوٹل کے بالکونی میں جہاں شہر کی لائٹس جگمگا رہی تھی۔ ریاض نے گہری سانس لی اور کہا، اس رات کے بعد میں تمہیں بھول نہیں سکا، مگر سوچا کہ شاید تم بھول گئی ہوگی۔ نیہا نے سر جھٹکایا اور کہا، میں بھی نہیں بھولی، مگر ڈر لگتا تھا۔ ہم دونوں کے پاس اپنی اپنی دنیا ہے۔ ریاض نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی، ایک چھوٹی سی لڑکی کی جو نیہا سے ملتی جلتی تھی۔ یہ میری بہن تھی، 10 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں چلی گئی۔ اس رات جب تم بھی کر کھڑی تھی، لگا جیسے وہی لمحہ واپس آ گیا ہو۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت بہن کو نہیں بچا سکا۔ نیہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ ریاض نے نیہا کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک لمحہ جو الفاظ سے بڑھ کر تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ریاض نے نرم آواز میں کہا، یہاں بارش میں کھڑے رہنے سے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ نیہا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل کی دھڑکن اب ایک عجیب سی تال میں تھی، نہ بہت تیز نہ سست، بس ایک گہری گرم لہر۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے۔ ریاض کی گاڑی منتظر تھی۔ دروازہ کھول کر نیہا کو اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ رات اب اور گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی سڑکیں گیلی ہو کر چمک رہی تھیں۔ خاموش بارش اب ہلکی ہو گئی تھی، جیسے پس منظر میں کوئی نرم موسیقی بج رہی ہو۔ ریاض نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا، دوسرا ہاتھ نیہا کی طرف بڑھایا، نہ زور سے، بس ہتھیلی اوپر رکھ دی۔ نیہا نے بھی اپنی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ انگلیاں آہستہ سے جڑ گئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ ریاض نے پوچھا، نظر سڑک پر مگر آواز میں فکر۔ ہاں، اب ٹھیک ہوں، نیہا نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہوں تو سب ٹھیک لگتا ہے۔ ریاض نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ بات سن کر دل کو سکون مل رہا ہے۔ گاڑی ریاض کے اپارٹمنٹ کے باہر آ رکی۔ وہ دونوں اترے۔ بارش کی بوندیں اب بھی ان پر پڑ رہی تھیں۔ لفٹ تک پہنچے۔ لفٹ اندر بند ہوئی، روشنی مدھم۔ ریاض نے نیہا کی طرف دیکھا، اب فاصلہ بہت کم تھا۔ اس نے آہستہ سے نیہا کی کمر پر ہاتھ رکھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تم محفوظ ہو۔ نیہا نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی دھڑکن سن سکتی تھی، تیز، گرم، بے قرار۔ تمہاری یہ دھڑکن میری طرح ہی لگ رہی ہے، نیہا نے سرگوشی کی۔ کیونکہ اب یہ ہماری ہے، ریاض نے جواب دیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ ریاض نے نیہا کا ہاتھ تھاما، اندر لے گیا۔ اپارٹمنٹ میں روشنی صرف ایک لیمپ کی تھی، نرم اور گرم۔ ریاض نے دروازہ بند کیا، مڑ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ وہ قریب آیا، اس کے ہاتھ نیہا کے چہرے پر آئے، انگلیاں گالوں پر پھیریں پیار سے۔ نیہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا۔ آواز گہری تھی۔ نیہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھے بھی کبھی مت چھوڑنا۔ ریاض نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ پہلا بوسہ نرم، گہرا، جیسے برسوں کی تنہائی ایک ساتھ بھر رہی ہو۔ نیہا نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ ریاض کی گردن پر گئے، سانسیں مل گئیں، ایک دوسرے میں گلتی ہوئی۔ ریاض نے نیہا کو اٹھایا، بیڈ روم کی طرف لے گیا، بستر پر آہستہ سے لٹایا، خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ نیہا کی کمر پر پھرے، گردن پر۔ ہر لمس میں ایک وعدہ تھا کہ اب تم میری ہو، مکمل طور پر۔ نیہا نے ریاض کی شرٹ کھولی، اس کی اسکن پر ہاتھ پھیرا، اس کی دھڑکن اپنے سینے سے ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارا یہ لمس مجھے زندہ کر رہا ہے، نیہا نے کہا۔ ریاض نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے، ہلکا سا چوما، پھر کان کے پاس آ کر کہا، تم میری زندگی ہو نیہا، اب سے ہر سانس تمہارے لیے۔ دونوں ایک دوسرے میں گھل گئے، بس ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا جنون۔ رات بھر وہ ایک دوسرے کے قریب رہے، بہت سے لمحات، سرگوشیاں۔ تم میری ہو، میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں۔ رات گزر گئی۔ صبح کی پہلی کرن جب پردوں سے چن کر اندر آئی تو نیہا ریاض کی باہوں میں تھی۔ دونوں کی سانسیں اب ایک تال میں تھی۔ وہ جاگے، ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے مسکرا دیے، جیسے الفاظ اب ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہوں۔ اگلے چند ہفتے خواب جیسے گزرے۔ ریاض ہر شام نیہا کے آفس کے باہر انتظار کرتا۔ نیہا اپنی میٹنگز ختم کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھتی، کبھی ڈنر، کبھی سادہ سی چائے کی دکان پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں۔ وہ ایک دوسرے کی زندگیوں میں آہستہ آہستہ گل رہے تھے۔ ایک شام ریاض نے کہا، نیہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات سیدھی سادہ، مگر آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ نیہا کا دل لرز اٹھا۔ نیہا نے ہلکا سا ہنس کر کہا، تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا۔
جو مجھے مکمل کر دے گا۔ ریاض نے اس کا ہاتھ تھاما تو پھر ہاں کہہ دو۔ نیہا نے سر ہلایا۔ ہاں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ بارش کی طرح پرسکون مگر گہری نیہا نے اپنے گھر والوں کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کراچی میں رہتے تھے۔ باپ ریٹائرڈ بینکر، ماں گھریلو خاتون اور ایک چھوٹا بھائی جو ابھی یونیورسٹی میں تھا۔ نیہا نے ماں کو فون کیا، امی میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں کی آواز میں خوشی تھی مگر سوال آیا، کون ہے بیٹا، کیا کرتا ہے، کہاں سے ہے؟ نیہا نے سب بتایا، ریاض کا نام، اس کی سیکیورٹی فرم، اس کی عمر، اس کی شخصیت۔ ماں چپ ہو گئی۔ بیٹا ریاض احمد؟ جی ہاں۔ اور اس کا باپ کیا نام تھا اس کا؟ نیہا حیران ہوئی۔ مجھے نہیں پتا امی۔ کیوں؟ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے ابو کا ایک پرانا دوست تھا ریاض احمد کا باپ، اس کا نام تھا جاوید احمد۔ نیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو پھر بیٹا تمہارے ابو اور جاوید احمد کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ 15 سال پہلے بزنس کا معاملہ تھا، دھوکہ دہی کا الزام لگا۔ تمہارے ابو نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا اور جاوید صاحب کی موت کے بعد ریاض نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا۔ نیہا خاموش ہو گئی۔ ماں نے آہ بھری، تمہارے ابو کو پتہ چلا تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ شادی خون کا بدلہ لینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ نیہا نے فون رکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رات کو ریاض کے پاس گئی، سب بتایا۔ ریاض نے سر جھکا لیا۔ مجھے پتا تھا ایک دن یہ بات سامنے آئے گی۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ نیہا کی آواز میں تکلیف تھی۔ ہاں، جب تم نے اپنا پورا نام بتایا تھا، نیہا فاروق، مجھے شک ہو گیا تھا۔ میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ فاروق صاحب نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم وہی لڑکی ہوگی جس سے میں محبت کرنے لگوں گا۔ نیہا رو پڑی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ریاض نے اسے سینے سے لگایا۔ میں تمہارے ابو سے ملوں گا، سب کچھ صاف کروں گا۔ اگر وہ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی صبح ریاض نے فاروق صاحب سے ملنے کی تیاری کی۔ نیہا بھی ساتھ تھی۔ گھر پہنچے تو فاروق صاحب نے دروازہ کھولا۔ ریاض کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ تم یہاں کیوں؟ ریاض نے سر جھکایا۔ ابو، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ فاروق صاحب غصے سے کانپ اٹھے۔ محبت؟ تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کی تھی اور اب تم میری بیٹی کو۔ نیہا آگے بڑھی۔ ابو، وہ مختلف ہیں، وہ مجھے سچے دل سے چاہتے ہیں۔ فاروق صاحب نے ریاض کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ نے جو کیا وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ریاض نے گہری سانس لی۔ میں اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، مگر اگر آپ کہیں تو میں نیہا کو چھوڑ دیتا ہوں، بس یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ خوش رہے گی۔ اتنے میں نیہا کی ماں آ گئی۔ انہوں نے سب سنا، پھر آہستہ سے فاروق صاحب کا ہاتھ تھاما۔ فاروق، ہماری بیٹی رو رہی ہے، کیا ہم اسے اس لیے سزا دیں گے کہ دو لوگوں کے درمیان پرانی لڑائی تھی؟ فاروق صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دیر تک چپ رہے، پھر ریاض کی طرف دیکھا۔ اگر تم اسے ساری زندگی خوش رکھو گے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ معافی صرف اس لیے ہے کہ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے۔ ریاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھک کر فاروق صاحب کے ہاتھ چومنے لگا۔ شکریہ ابو۔ فاروق صاحب نے پہلی بار اسے گلے لگایا۔ بیٹا اب تم میرے بیٹے ہو۔ نیہا نے ماں کو دیکھا، دونوں رو رہی تھی، دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شادی کے دن بارش ہوئی، جیسے وہی رات واپس آ گئی ہو، مگر اب بارش ڈرونی نہیں تھی، وہ مبارک تھی۔ نیہا سسرال میں داخل ہوئی تو ریاض نے اسے گود میں اٹھایا۔ اب تم گھر آ گئی ہو، میرا گھر، میری زندگی۔ نیہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم میرے، ہمیشہ کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چوما، بارش کی بوندوں کے درمیان جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کو اپنے نام کی کہانی چاہیے تو کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، نیکسٹ کہانی آپ کے نام کی آئے گی انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔